अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। भाई सर्दियों ने ना दस्तक दे दी है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने घर की डीप क्लीनिंग शुरू कर दूं, क्योंकि गर्मी आने से पहले और सर्दियां आने से पहले अगर सारी सफाइयां हो जाए ना, डीप क्लीनिंग हो जाए तो टेंशन खत्म हो जाती है। तकरीबन हफ्ता पहले ना मैंने ऊपर की सारी सफाइयां करवाई, जो बाहर हमारा ऊपर का टेरेस है, अंदर की हर चीज़, मतलब बाहर अंदर हर चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ करवाया और सारी बेडशीट बदल दी थी। अब मुझे बेडशीट बदलनी थी अपने रूम की, अपने बेटे के रूम की और गेस्ट रूम की। ठीक है जी, मुझे था कि मैं सारी बेडशीट्स चेंज कर दूंगी और उसके बाद मैं लगा दूंगी जनाब मशीन भी आज ही, और सारे काम आज ही मैंने ख़त्म कर देने हैं बस। अच्छा, तो मेरी हेल्पर आ गई हुई थी, वो सारे रूम्स को अच्छी तरह झाड़ झूड़ रही थी और मैं साथ साथ बेडशीट चेंज कर रही थी। जब बेडशीट चेंज हो गई ना, तो बस मैंने फिर ज़बरदस्त जिस फ्रेगरेंस थी ना, जिस स्प्रे की, वो मैंने किया। और जब फ्रेगरेंस अच्छी से एक रूम में खुशबुएं आ रही हो ना, बड़ा मज़ा आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी एक अच्छी फ्रेशनेस फील होती है। खैर जनाब, जब सारे कमरों की बेडशीट मैंने चेंज कर दी और अभी मेरे बेटे का रूम रहता था, मैंने कहा पहले जो बाहर लिविंग में चीज़ें पड़ी हैं ना, उनको तो मैं अच्छे से साफ़ करूँ ना, पहले इनको अच्छी तरह से नीट क्लीन करूँ, जितने भी शीशे वगैरह वाली चीज़ें हैं ना, क्योंकि अगर इन पर डस्ट पड़ी हो ना तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। और मैं भाई सच में आज सच में डीप क्लीनिंग हुई और इतना सुकून मिला है ना एंड पे, मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर का पोर्शन मैंने पहले ही कल साफ करवा लिया था और आज नीचे के पोर्शन की तरफ सारी सफाइयां होने लग रही थी। पंखे भी सारे साफ करवा लिए थे। भाई पंखे साफ हो जाए, गर्मियों में आपको पता पंखे चलते हैं तो उनके ऊपर भी बड़ी डस्ट आ जाती है। हालांकि तकरीबन 1.5 माह बाद मैं पंखों की सफाई लाजमी करवाती हूँ, क्योंकि जब पंखे चल रहे होते हैं तो उनके ऊपर डस्ट बैठती जाती है, तो इसलिए साथ के साथ साफ करवाते हैं तो वो फिर नीट क्लीन लगते हैं। अगर मिट्टी हो तो बड़े गंदे से लगते हैं। खैर जनाब, मैंने ये सारी अपनी ट्रॉली साफ की। इस पर मैंने डाइनिंग टेबल के साथ ये तो इस पर मैंने अचार और इस तरह की चीज़ें, केचप शेचप वगैरह रखा हुआ होता है। और ये दो जो है ना, ये मैं रखती हूँ इस पर, क्या कहते हैं, ये लकड़ी के ना स्टैंड से हैं, क्योंकि इनसे ये होता है कि जब कभी डाइनिंग टेबल पे कोई देख के समेत ही कोई चीज़ रखनी है तो ये रख के तो फिर मैं रखती हूँ। खैर ये कपड़े भी धुल गए थे, चादरें सारी मैंने सेट करके रख दी थी ताकि मैं इनको इनकी जगह पे लगा दूंगी। अब हम आ गए जनाब गेस्ट रूम में। हाय, मैं क्या बताऊँ आपको, आज मैंने और परवीन ने लग के पूरे घर को इस तरह साफ किया है ना कि बस जैसे हम चादरें बदलते हैं और तकियों के कवर बदलते हैं ना, इसी तरह ऐसे लग रहा था पूरे घर को ही हमने ना कवर चढ़ा दिए। सफाई करके साफ सुथरी हो गई थी हर चीज़। वॉशरूम सारे साफ किए, इनकी खिड़कियां साफ की, हर चीज़, बेडशीट्स चेंज की। अब मैं गेस्ट रूम की चेंज करने लग रही थी, तो बस मुझे था कि मैं साथ साथ ना सफाई भी होती जाए और साथ साथ हम जो है ना नीचे मोपिंग और हर काम होता जाए ना साथ साथ। भाई यकीन करें कि जब सारी सफाइयां होने लग रही होती हैं ना, ऐसे लगता है जैसे दिमाग के ऊपर से ना बोझ उतर रहा है, यकीन करें। सर्दियों से पहले जब सफाई हो जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे घर जो है ना वो बड़ा हल्का हल्का सा हो रहा है। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि रूटीन में हमारा घर साफ हो रहा होता है, लेकिन जब आप डीप क्लीनिंग करना शुरू करते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे आज ही सिर्फ सफाई हुई है। इतना यानी साफ सूफ लग रहा होता है। अच्छा, मुझे ये भी होता है कि जो बेडशीट्स उतर रही हैं ना, वो साथ के साथ मशीन के अंदर चली भी जाएं, ताकि दोबारा से जब मैं बेडशीट चेंज करूँ ना तो एट लीस्ट वो धुली हुई हों, वो पड़ी हुई ना हो कहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा चीज़ें जब कपड़े वगैरह हो जाते हैं ना तो फिर उनको धोना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी ना, तो मुझे था कि मैं कपड़े जब धुल जाएंगे ना तो वो जल्दी जल्दी सूख भी जाएंगे और अपनी अपनी जगहों पे चले भी जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारी जो है ना डस्ट वगैरह बाहर निकाल रही थी और ये सारी चेयर्स वगैरह भरी पड़ी थी, इनको मैंने अपनी अपनी जगह पे भी रखना था। और जब सारी ये सफाई हो जाएगी ना तो फिर ऊपर से एक दफ़ा फिर कपड़े से ना सारी चीज़ें साफ़ होंगी। खैर जनाब, अब ये मैं पिलोज़ वगैरह रखने लगी थी अपनी अपनी जगह पे, और उसके बाद जनाब जाऊँगी अपने बेटे के रूम की तरफ, क्योंकि उसके रूम को भी मुझे साफ़ करवाना था। वैसे रूटीन में साफ़ होता है, लेकिन फिर वही बात कि डीप क्लीनिंग आज उसके रूम की भी मुझे करनी थी। वैसे ना अपने रूम में वो बहुत कम जाने देता है और कहता है मामा बस रहने दो, अब मेरा तो साफ़ ही है। मैं कहती हूँ हाँ, रोजाना जैसे हम तो बड़े गंदे हैं ना, हमारा भी साफ होता है, आपका भी साफ होगा। यकीन करें, जब घर आपका रूटीन में साफ हो रहा होता है ना, रूटीन में हर चीज़ आपकी साफ हो रही होती है, तो फिर आपको
یعنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی گھر کے اوپر، کیونکہ آپ کا روٹین میں صاف ہو رہا ہے۔ اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں نا یعنی جیسے باہر کے جتنی بھی کھڑکیاں وغیرہ ہیں ان کو میں تقریباً مہینے بعد لازمی اچھے سے صاف کرواتی ہوں، پھر اس کو گلاس کلینر سے جو گلنٹ ہوتا ہے اس سے اچھی طرح سے نا سارا اس کو صاف کرواتی ہوں، اور جب وہ صاف ہو جاتے ہیں تو وہ آپ مہینے بعد دوبارہ کرائیں نا تو اتنے گندے فیل نہیں ہوتے۔ بارش وغیرہ ہو تو پھر کہیں چیٹے چوٹے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں جی گندے تھے، لیکن ادروائز ویسے وہ صاف ہی رہتے ہیں۔ خیر جناب، میں کمروں کو صاف کرنے کے بعد یعنی جو 2 پہلے کمرے ہیں ان کو صاف کرنے کے بعد اب میں باہر لیونگ والی سائڈ پہ آ گئی تھی، اور مجھے تھا کہ میں یہ ایریا بھی صاف کر دوں۔ یہ ایریا مجھے اپنا بہت پسند ہے، بہت اچھا لگتا ہے، تو میں جو ہے نا اس کو لازمی صاف کرتی ہوں، کیونکہ یہ بالکل لیونگ میں ہے نا تو اگر گندا ہو تو بڑا برا لگتا ہے۔ کچھ ایسی ہیبٹس ہیں جو اگر آپ اپنا لیں نا تو آپ کو یعنی گھر میں جو کام کا آ جائے نا اس میں بڑی سہولت ملے گی، یقین کریں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں ان ہیبٹس کو شامل کیا ہے، جس کی وجہ سے میری جو لائف ہے نا بہت چینج ہوئی ہے، کیونکہ مجھے ہر وقت صفائی کے اندر پھر گھسا نہیں رہنا پڑتا۔ تو بس جناب، یہ ایریا میرا صاف کرنے کے بعد اب میں آج جانے لگی تھی اپنے بیٹے کے روم میں، اور آپ کو بتاتی ہوں وہ کون سی ہیبٹس ہیں جو میں نے اپنائی اور میری زندگی یقین کریں آسان ہو گئی۔ سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ میں جب اٹھتی ہوں نا صبح تو میرے ہسبینڈ جب اٹھ کے واش روم چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جم وغیرہ اگر جاتے ہیں، تو جب وہ چلے گئے جم تو میری عادت ہے کہ میں سب سے پہلے اپنا بیڈ بنا لیتی ہوں۔ جب میں بیڈ بنا لیتی ہوں نا اپنا، تو بس پھر جتنی آس پاس کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈریسنگ ٹیبل یہ وہ ہر چیز میں صاف کر لیتی ہوں، کیونکہ جب میری ہیلپر آئے گی تو وہ ساری جب موپنگ وغیرہ کرے گی، سارا کچھ کلین وغیرہ کرے گی، تو وہ پھر اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ اوپر سے تو سیٹنگ ہو گئی ہوتی ہے۔ فی الحال تو میں آ گئی اپنے بیٹے کے روم میں، اور میں ساری اس کی بکس جو ہے نا اٹھا کے اس کی الماری میں رکھ رہی ہوں۔ مجھے تھا کہ یہ نا وہ ڈھونڈتا رہے ماما نے کہاں رکھ دی، کیونکہ جب اس پہ پڑھائی کا بہت سوار ہوتا ہے نا پھر وہ ساری کتابیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یقین کریں اگر ہم ان چیزوں میں کنسسٹنٹ ہو جائیں گے نا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں، تو ایسے لگے گا جیسے گھر ہمارا صاف ہی ہے، بالکل بھی وہ گندا فیل نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی زیادہ فوکسڈ اور کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹینشن ہی نہ رہتی، جھنجٹ نہیں رہتا کہ ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے وہ بھی کرنا ہے۔ روٹین میں سب کچھ ہو رہا ہے تو ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات پتہ کیا، رات کو اپنی روٹین بنائیں کہ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو اپنی جگہ پہ رکھ دیں، یعنی وہ بکھری ہوئی نہ ہو۔ جب آپ صبح اٹھیں گے نا تو آپ کو ڈھیر سارا ایسا کام ہوگا جو آپ کو فیل ہوگا کہ میں رات کو ہی کر کے سو گئی تھی۔ بس یہاں پر میں اپنے بیٹے کے روم کی بیڈ شیٹ چینج کی ہے۔ اب یہ جتنے بھی میرے نیچے کے روم تھے نا سارے نیٹ ہو گئے، اوپر کے میں نے ویسے ہی کل سارے صاف کر دیے تھے۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سکون مل گیا مجھے۔ ایک اور ہیبٹ جو میں نے اپنائی اور مجھے یقین کریں کہ بہت ہی میری زندگی میں سکون آیا، کیونکہ جب آپ کی ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوگی، آرام سے ملے گی نا، تو آپ کو بالکل ٹینشن نہیں ہوگی۔ یقین کریں جب ہر آئٹم کا اپنا گھر ہوگا نا، جیسے کیز، چارجر، ریموٹ، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی اپنی جگہ ہوگی نا تو چیزیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی۔ جو گھر ہے نا وہ انسٹنٹلی آرگنائزڈ لگتا ہے۔ جس ٹائم سردیاں آنے والی ہوتی ہیں اور گرمیاں آنے والی ہوتی ہیں، اس ٹائم تو روم ایسے ہوتے ہیں نا جیسے کہ سارے جہان کا کپڑا ہی ان کمروں کے اندر آ گیا، کیونکہ سارے کپڑے واش ہو رہے ہوتے ہیں۔ واش ہونے کے بعد پھر ان کو میں دوبارہ سے الماریوں میں نہیں لگاتی ہوں، پھر میں کیا کرتی ہوں کہ ان کو پریس کروا کے نا تو ان کو پھر میں ان کی الگ ہی جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ رکھ دیتی ہوں، کیونکہ اب یہ بند ہو جانے ہیں، پھر ضرورت ہی نہیں ہے ان کی۔ اور جب سردیاں آتی ہیں ان کے کپڑے نکال کے پریس کروا کے پھر الماریوں میں لگا دیے، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم جو گند پڑتا ہے نا، بس اس کی تو ایک علیحدہ ہی وہ جو ہے نا صورتحال ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہوگا کپڑوں کے معاملے میں تو۔ خیر جناب، یہاں پر میں نے سارا جب بیڈ شیٹ چینج کر لی تو میں نے سوچا کہ میں اب کل ہی یہ قالین نہیں، کمبل بھی میں اس کو اپنی جگہ پہ لگا دیتی ہوں، اور ساری سیٹنگ کرنے کے بعد نا میرا دل تھا کہ آج نا میں اس کمرے میں جو ہوتا ہے نا ماسکیٹو اسپرے وہ بھی کر دوں۔ ہر کمرے میں میں نے سوچا کر لیتی ہوں، کیونکہ اب ایک دفعہ جب سارے گھر کی ڈیپ کلیننگ ہو جائے گی نا تو پھر جب ہم اسپرے کر دیں گے تو مچھر یہ وہ ہر چیز کو کیڑا شیڑا ہر چیز صاف ہو جائے گی۔ یعنی میں چاہ رہی تھی کہ آج تو ہر طرح کی صفائی ہو ہی جائے نا۔ میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں ہر گھر میں یہی کام ہو رہا ہوگا جو میں کر رہی ہوں، ہے نا۔ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا کہ آپ لوگوں کے گھر میں ڈیپ کلیننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں بھائی ہماری تو، اور جس جگہ پہ گرمیاں آنے والی ہیں وہاں پہ اور طرح کی صفائیاں ہو رہی ہوں گی، ہے نا۔ تو
بس ایسے ہی ہے جیسے آسٹریلیا میں میرے بچے رہتے ہیں، تو وہاں پہ اب گرمی آنے والی ہے، تو ہر جگہ بس ایسے ہی، کہیں گرمی تو کہیں سردی ہے نا۔ تو بس جی یہاں پر اب میں نے سوچا کہ جو بیڈ شیٹس اتری ہیں، کمبل وغیرہ اترے ہیں، ان کو میں مشین میں ڈال دیتی ہوں، آرام سے 1.5 گھنٹے کا لگاتی ہوں اس کو ٹائمر، اور بس اس کو میں چلا دیتی ہوں، اور جب یہ سوکھ ساکھ جائیں گے تو بس پھر ان کو ڈال دیں گے اور بس فری ہو جائیں گے۔ پھر گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یعنی جتنے بھی کر لو نا، اگلے دن پھر ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، شکر الحمدللہ، ہم نے تو گھر کی ساری ڈیپ کلیننگ کر لی، ونٹر صفائی ساری کر لی، سکون ہو گیا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بتائیں آپ کو میں نے، جو میں نے اپنائیں اور جس کی وجہ سے مجھے بہت سہولت ہوئی، یعنی کچھ ہیبٹس جن کی وجہ سے میری زندگی میں نا بڑا چینج آیا، یقین کریں آپ۔ بس یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کریں اور سکون ہو جائے گا، یقین کریں۔ چلیں جی، پورے گھر کی صفائی ہو گئی، یقین کریں مجھے تو سکون ہو گیا تھا، ساری لیونگ صاف ہو گئی۔ اور آج میری خالہ کی کال آئی تھی، انہوں نے بولا تھا کہ ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا پلاؤ اور کباب، شامی کباب، یمی سے، تو کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، آ جاؤ تم لوگ بھی۔ تو بس اس وجہ سے میں نے آج کچھ نہیں بنایا تھا، اور اب ڈائریکٹ جناب میں جاؤں گی ریڈی ہونے کے لیے، میرے ہسبینڈ بھی آنے والے تھے، اور پھر میں نے سوچا میں کیا لے کر جاؤں، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا تھا کہ آپ ایسا کرنا کہ مٹھائی لیتے آنا، اور مٹھائی لے چلیں گے خالہ کی طرف، تھوڑا سا میٹھا منہ ہو جائے گا، اور سبھی جو ہے نا مٹھائی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا لے کے جاؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس چپلی کباب پڑے ہوئے ہیں، شامی کباب اور چپلی کباب، میں یہ دونوں چیزیں بنا کر فریز کر کے رکھتی ہوں۔ تو بس میں نے چپلی کباب نکالے، وہ بن رہے تھے، اور یہاں میں سیلڈ وغیرہ بنا رہی تھی، اور اس کے اوپر رکھیں گے مزیدار سے چپلی کباب اور لے کے چلیں گے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں جاؤں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو فروٹ چاٹ بھی میں نے بنائی ہوئی تھی، تو بس فروٹ چاٹ بھی لے کے چلیں گے، اور خالہ کے ساتھ بیٹھ کے سب کے ساتھ انجوائے کریں گے، کھائیں گے، اور کھانا شانا کھائیں گے جا کر۔ ہمارے میں یہ نہیں ہوتا کہ لوازمات ڈھیر سارے ہوں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں، بس جو گھر میں پکا ہوا ہے مل کے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ یہ ہے جناب مزیدار سے چپلی کباب، اور یہ ہے مزیدار سی فروٹ چاٹ جو میں لے کے جاؤں گی خالہ کے گھر، اور مل بیٹھ کے سب انجوائے کریں گے۔ بس اب ہم پہنچ گئے تھے خالہ کے گھر، میرے خالہ 5 منٹ لگتے ہیں ہمیں خالہ کے گھر جاتے جاتے، اور ہم پہنچ جاتے ہیں کیونکہ نزدیک ہے ان کا گھر۔ تو بس یہاں پر آئے، اور خالہ لوگ نے نا کھانا ٹیبل پہ لگایا ہوا تھا۔ ایکچولی میری خالہ کو پتہ ہے، اور بلکہ سبھی کو گھر میں پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا آتے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم کا کھانا کھانا ہوتا ہے، اور انہیں پھر بھوک بہت شدید لگی ہوتی ہے۔ تو بس جب ہم آئے تو ٹیبل پہ نا کھانا لگا ہوا تھا، اور میں جو ہے نا یہ سارا کچھ اسی لیے ایسے ہی اٹھا کر لے آئی تھی۔ مجھے اس کو ریپ شیپ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا، یا اس کے اوپر کور اس لیے نہیں رکھا تھا، مجھے پتا تھا 2 منٹ میں ہم نے خالہ کے گھر پہنچ جانا ہے، تو بس گرم گرم جو ہے نا جا کے کھائیں گے۔ اگر میں اس کے اوپر کلنگ ریپ لگا دیتی، یا میں اس کے اوپر کوئی ڈش کور کر دیتی، تو پھر یہ جو ہے نا ذرا سوگی سے ہو جانے تھے۔ تو بس یہ اس طرح ہی ہم لے آئے تھے، اور اب بیٹھ کے انجوائے کریں گے۔ ٹیبل ہماری لگ چکی ہے، مزیدار سے شامی کباب، ہمارے چپلی کباب، اور جناب یمی پلاؤ، اور ساتھ مزیدار سی چٹنی، یمی۔ اس کے بعد جناب خالہ کو مٹھائی وغیرہ جب ہم نے کھولی تو خالہ کا آئس کریم بھی لے آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آج تو ہم نے ہر چیز میٹھی کھائی، خوب گپے لگائیں، اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس۔ ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔